बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 अप्रैल जुम्मे का दिन है। अल्लाह अपना रहम करम करे और जुम्मा आपका भी मुबारक करे, उम्मत का भी करे, पाकिस्तानियों का भी करे, इंसानियत का भी। सबसे पहले जो अहम खबर, चीन के 4 बड़े जहाज़ मिलिट्री के अभी पहुंचे हैं और ये मुकम्मल कम्युनिकेशन बंद करके 48 घंटों में बड़ी तादाद में मिसाइल और असलहा ईरान पहुँचाया गया। इसकी वजह क्या है, वीडियो जारी की गई है। और बहुत बड़ी खबर, जो ईरान ने अपने तमाम एटमी साइंसदानों की शहादतों का बदला अमेरिका के एटमी साइंसदानों से, बड़े बड़े स्पेस इंजीनियर से, जर्नेलों तक, ये ताकत का बहुत बड़ा सबूत। पूरी तफसील आपको बताऊंगा ये मामला है क्या। और फिर बड़ी खबर, जो ट्रंप की मजबूरी और लाचारी भी, कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में वो पाकिस्तान आने को तैयार, लेकिन कब? सीज़ फायर में और जोहरी मुआहदे में अभी जो ताज़ा तरीन सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई की अमन मुआहदा ना होने तक अपनाए हरमस ना छोड़ने का, और ट्रंप को वार्निंग भी, वो खबर भी। और फील्ड मार्शल के हवाले से जो कहा जा रहा था कि अमेरिका में मौजूद है, मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद है, शहबाज शरीफ मौजूद, लेकिन मुज़ाकरात में ताख़ीर हो रही है और बड़े लंबे अरसे से 14 और 15 मई तक क्यों जाएगा ये मामला। चीन के दौरे के बाद क्या ये सारा मामला होगा, इसकी तफसील भी। ये लॉकडाउन पिंडी इस्लामाबाद में क्यों शुरू है, सिक्योरिटी अलर्ट क्यों की गई है, और फेस सेविंग सेफ एग्जिट के लिए इस वक्त अमरीकी जो टीम है उसके आने का मामला, जैसे लकी ईरानी सर्कस का मामला। 12 लेबनान इसराइल का पहला 10 दिन का सीज़ फायर भी आज हुआ। लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है, ईरान में भी खैर मकदम, और इसराइल में नेतन्याहू की आवाम जई तई कर रही है। ट्रंप के साथ उसका भी इक़्तिदार शदीद खतरे में। दुनिया की 100 बाअसर अफराद की शख्सियत की फहरिस्त, लेकिन फील्ड मार्शल मौजूद नहीं थे। बाकी कौन कौन थे? और पाकिस्तान को फ़रोख्त के लिए भी अरबों को पेश किया जा रहा है। कौमी असम्बली से एक नया कानून उन्होंने आज बनाया, 6000 एकड़ ज़मीन प्राइवेट डेवलपर्स के नाम पर अरबों को देने का, और कानून अदालत में चैलेंज भी नहीं होगा। इसके अलावा बुशा बीबी के हवाले से जो मामलात सामने आए, और तहरीक इंसाफ की क़यादत बदस्तूर गायब। तफसील से बात करेंगे, क्या ये नौकरियों से निकाले जा रहे हैं कुछ लोग। सबसे पहले तो देखें जो मामला, जो अभी चीन के 4 बड़े जहाज़, कार्गो जहाज़ आए हैं, ये ईरान पहुंचे हैं, और ये भारी हथियारों से, आपको पता है कार्गो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, और इनके जो ट्रांसजेंडर सिग्नल्स थे वो भी बंद थे बाकायदा तौर पर। ईरान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से पहले फ़्लाइट ट्रैकिंग पर ये गायब हुए। और ऐन ये खबर उस वक्त आई जब शी जिनपिंग को ट्रंप ने बाकायदा दरख्वास्त की कि ईरान को कोई असलहा फराम ना करें। ये इनकी मुलाकात से पहले का मामला था, अभी इनकी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन ये दिफाई साजो सामान, रडार सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स का सारा सामान पहुँचाना, देखें ये इसलिए अहम है कि अमेरिका ने भी मिडल ईस्ट में अपनी ताकत को 3 गुना करने का दावा किया है। दूसरी तरफ जो CNN ने भी वीडियो जारी की थी कि ज़ेरे ज़मीन ईरान के लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स की वो वीडियो नज़र आई। फिर अब चीन की तरफ से भी ये तैयारी कि ये मामलात दूसरा राउंड मुज़ाकरात का नाकाम होने की सूरत में बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो तो ईरान की तैयारियों में कोई कमी ना हो। देखिए उसकी मैं आपको वजह बताऊँ कि वैसे तो 40 साल से ईरान पर यह दबाव था, और ईरान पर दुनिया की तारीख में अभी बमबारी भी शदीद नहीं हुई, पहले 12 दिन, फिर अब ये तकरीबन 44-42 दिन, और अब मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद वाले नाकाम हो चुके हैं। अब जो मुज़ाकरात का मामला, जिस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, लेकिन यहाँ भी वही ख़तरा बदस्तूर कायम है कि मुज़ाकरात शायद कामयाब ना हो। और उसमें ज़ाहिर है, देखें बहुत सारे अवामिल हैं। इसराइल में नेतन्याहू अपने इक़्तिदार पर समझौता नहीं करेगा, उसके केसेस हैं, उसके इंतख़ाबात हैं। फिर मुल्क के अंदर जिस तरह उसकी अपनी अवाम ने उसका एहतजाज शुरू कर दिया है, बिल्कुल वही जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हालात हैं। अमेरिकी तारीख में इस वक्त इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा कोई गैर मकबूल सदर हुआ नहीं। नवंबर में उसका भी इलेक्शन है, उसके ऊपर भी मुआख़ज़े के मामलात हैं, उसे भी एक बयानिया चाहिए, एक ऐलान चाहिए जंग से निकलने का, आवाम को बताने का। तो हालात इस नहज बने कि मजबूरी और लाचारी अब ट्रंप की देखें कि ये मुज़ाकरात के लिए खुद भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। अब ये जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जुम्मे के दिन 3 बज गए होंगे शायद, डेडलॉक अभी तक मुज़ाकरात का बरकरार है। और ये जो सीज़ फायर का मामला, इसे हो सकता है 1 महीने तक बढ़ाया जाए। एकदम फैसला नहीं होगा जिस तरह ये पाकिस्तान में तैयारियां शायद की जा रही हैं, क्योंकि उस तरह मतलूबा नताइज नहीं निकलेंगे। ट्रंप शायद चीन के दौरे के बाद पाकिस्तान आए, और ज़ाहिर है फील्ड मार्शल के हवाले से तो जो खबर थी कि वो वाशिंगटन जा रहे हैं, आज जुम्मे को मुलाकात थी, मीडिया पर खबर बाकायदा आ चुकी थी, लेकिन वाइट हाउस ने अभी ताज़ा तरीन बयान दिया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं होगी। और अमरीकी सहाफ़ियों का ये दावा ज़रूर है कि फील्ड मार्शल कहीं अमेरिका में मौजूद हों, मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हो। और आर्मी, आपको पता है जो मुलाकातें ईरान में, जिसमें सदर से मुलाकात हुई, स्पीकर पार्लियामेंट से हुई, वज़ीर ख़ारजा से हुई ईरान में, और उसके बाद जो पसदारान इनकलाब के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर में जनरल वहीदी के साथ हुई, ये गेम चेंजर मुलाकात समझी जा रही थी कि इसमें वही जंग के खात्मे का पूरा फ्रेमवर्क, वो तमाम मुतालबात, जिसमें लेबनान की सीज़ फायर वाला, ये ईरान की सबसे बड़ी शर्त थी पिछले मुआहदे में भी, जिससे डेडलॉक शुरू हुआ था, वो अमेरिका ने और इसराइल ने सीज़ फायर मजबूर होकर तस्लीम किया है। बल्कि इसके साथ साथ ईरान ने तमाम कैदियों की रिहाई और 12 लाख जो लेबनान के बेघर लोग हैं उनकी घरों में वापसी का
یہ معاہدہ اسرائیل کے دستخط مانگے ہیں اور لبنان پر دوبارہ نہ حملہ کرنے کی یقین دہانی. اب یہ ظاہر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس کا اعلان کیا ہے, لبنان کا صدر بھی مان گیا ہے, نیتن یاہو جو نہیں مانتا تھا وہ بھی مان گیا, اور یہ 10 دن کی جنگ بندی ہے. فی الحال یہ ذہن میں رکھیں, لبنان اس کا بہرالفتح کا اعلان ہوا, اور آخری راکٹ جو جنگ بندی سے پہلے تھے وہ حزب اللہ کے تھے شمالی اسرائیل میں, جس میں 3 لوگ ابھی زخمی ہوئے. اور اسرائیل میں وہاں نیتن یاہو کے احتساب کا جو مطالبہ ہے, اس کے بعد زور پکڑا کہ آپ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, ہمیں تو آپ بتاتے رہے کہ ایران پر حملہ کریں گے, ان کو غیر مسلح کریں گے, لبنان پر حملہ کریں گے, غیر مسلح کریں گے, نتیجہ مختلف ہوگا, وہاں ایران سے ہم ایٹمی ہتھیار بھی لے لیں گے, رجیم چینج بھی کر لیں گے. لیکن یہاں تو اسرائیل کا نقصان کروایا آپ نے, پوری دنیا کا نقصان کروایا, بلکہ ایران کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا, تیل بھی ان کے حوالے کروا دیا. تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے اب ان دونوں کا جو ہے وہ سیاسی مستقبل شدید خطرے میں. اور یہ دیکھیں جو وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت تقریباً دیوانہ ہوا ہے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کے لیے, کہ ایران ایک نکی جی ہاں کر دے, مطلب چھوٹا سا اقرار کرے, معاہدے پر دستخط کرے. اور حالانکہ یہ وہی معاہدہ, یاد رکھیں, جو 27 فروری کو جنگ سے پہلے ایران معاہدے پر دستخط کے لیے تیار تھا. 2015 میں بھی ایران نے JCPOA والے معاہدے پر دستخط کیے تھے. یہ 44 دن کی جنگ طاقت کا بھرپور استعمال کر کے بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو شکست خوردہ ہے. اور اس میں اب اس معاہدے میں پاکستان آنے تک الگ تیار ہو گیا. تھوڑا سا اور دباؤ ڈالیں تو ہو سکتا ہے وہ کہ میں لکی رانی سرکس میں بھی جا کے کوئی کردار ادا کر لوں گا. حالات اتنے ٹائٹ ہیں ان کے, یہ وہ ڈیسپریشن ہے. وجہ آپ دیکھیں, برطانوی وزیراعظم نے رات کو پارلیمنٹ سیشن میں جو بیان دیا, اس نے کہا ٹرمپ نے میرے اوپر کتنا شدید دباؤ ڈالا, لیکن ہمارا صاف انکار تھا کہ اس جنگ میں مداخلت نہیں کریں گے. بلکہ برطانیہ نے آج 40 ممالک کا ایک اجلاس بلایا کہ اب ہم براہ راست ایران سے ہی بات چیت کر لیتے ہیں. اب نائے حرمس میں جہازوں کو نکالنا ہے, اپنے تیل کے معاملات, تو ہم ایران سے براہ راست ڈیل کرتے ہیں, جس طرح فرانس نے کیا ہے, باقی ممالک کر رہے ہیں. اب ایران کا یہ اعلان موجود تھا کہ اس جنگ میں سوائے جو امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, باقی تمام شپوں کو وہاں اب نائے حرمس سے گزرنے کی اجازت ہے. اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران سفارتی سطح پر تنہا ہو گیا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذرا سفارتی تنہائی کو دیکھیں. یہ اس وقت انہیں صرف ایک بیانیے کی لڑائی چاہیے, جو اس وقت فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے کندھے پر آپ کو پتہ ہے رکھ کے لڑی جا رہی ہے. ایران کی جیت میں یاد رکھیں اب نائے حرمس پہ ایران کا قبضہ ہے, اور آج تو انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا ہے. یہ جو جنگ کے دوران ایران کے جتنے دعوے تھے نا, آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے درست نکلے. سپریم لیڈر حسن مشتبہ خامنائی کا کہنا ہے کہ جب تک یہ فریم ورک طے نہیں ہوگا, معاہدہ نہیں ہوگا, اب نائے حرمس نہیں کھولی جائے گی. اور اس میں ان کی جو آج کی پیش رفت امریکی ناکہ بندی, اس پہ آپ کل کے ان کے میں نے آپ کو بیانات پائے تھے. امریکی جنرل وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کا وزیر دفاع بریفنگ میں کہہ رہا تھا کہ جی ناکہ بندی ہم نے کی ہوئی ہے, نہیں جانے دیں گے. سینٹا کام کے جو کمانڈر وہ تو کہہ رہا تھا کوئی جہاز یہاں سے نکل نہیں سکتا. وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی. بحری جہازوں کی جو ٹریکنگ کی ویب سائٹ ہے, اس میں ایران کے 4 جہاز باقاعدہ 3 شپوں کے اوپر, جن کے اوپر ایران کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, یہ ایران کی بندرگاہوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایران کی جو بندرگاہ چا بہا ہے, وہاں سے 2 جہاز آشکزان اور ازتھری یہ دونوں نکلے ہیں, اور شاید رجانی بندرگاہ سے ارزگون نامی جہاز جو ہے وہ 2 جو گئے ہیں وہ بھارت کی طرف اور ایک گیا ہے چین کی طرف. اور امریکی بحری بیڑے کے 13 شپ وہاں کھڑے دیکھتے رہ گئے. مطلب یہ ایران کی جنگی برتری کا بہت بڑا اعتراف ہے. اب میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر جو اس وقت سب سے بڑا تہلکہ خیز خبر بنی ہوئی ہے کہ ایران نے نہ صرف جنگی اعتبار سے دیکھیں جو کامیابیاں دیں یا سائبر میں, ہیکنگ میں, اور باقی اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس میں ایران نے اپنے سائنسدانوں کے, اپنے رہنماؤں کی شہادتوں کا بدلہ کیسے لیا. یہ جو 42 دن کی جنگ میں, اس میں تو ہمیں ایران کے 63 رہنماؤں کی شہادتیں نظر آئیں. سپریم لیڈر, ان کے آرمی چیف, ڈیفنس منسٹر, پاسداران انقلاب کے ان کے انچارج, القدس فورس کے انچارج, یہ سارے ہمیں شہید ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن جو معاملہ اور یہ یاد رکھیں 2020 سے شروع ہوا تھا موساد سے, جو دنیا کی سب سے خطرناک ایجنسی قرار دیتی تھی اپنے آپ کو, کہ جس رہنما کو, انجینئر کو, سائنسدان کو, سیاستدان کو جہاں ہم چاہیں شہید کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. اور انہوں نے کر کے دکھایا بھی. لبنان میں آپ کو ان کے واکی ٹاکی والا وائرلیس سسٹم پھاڑنے والا پورا پتہ ہوگا, اگر نہیں تو اس پہ ویلا کروں گا. ایران کے اندر بھی انہوں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے, جو ڈرون حملوں کے ذریعے, یہاں کیمروں پر مختلف جگہوں پر ہیک کر کے نگرانی کے نظام کے ذریعے وہ بڑا مؤثر انداز میں انہوں نے شہید کیے. لیکن اب جو خبریں آئی ہیں براہ راست, اب اس میں ایران کا ابھی تک ہاتھ امریکہ نے اعتراف نہیں کیا, نہ اسرائیل نے اعتراف کیا, نہ ہی کوئی بین الاقوامی ادارے نے ابھی تک ایران کی طرف. لیکن دیکھیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے, یہ جو 2023 میں امریکہ کا اپنا ایٹمی پروگرام, اس پر کام کرنے والے, ایروسپیس پروگرام پر کام کرنے والے, امریکہ کے جو سیکرٹ سائنس نیٹ ورک پر, سائبر ہتھیاروں پر, انٹیلیجنس پر, یعنی بڑے بڑے معاملات پر کام کرنے والے 10 بڑے سائنسدان اچانک پرسرار حادثات میں ہلاک اور لاپتہ. 1-2 نہیں 10, اور اس میں ریٹائرڈ ایئر فورس کے جنرل تک شامل ہیں. راکٹ وہ بنانے والے ان کے سائنسدان ہیں, حساس قومی رازوں پہ کام کرنے والے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ ایسے مارے جائیں, لاپتہ ہو جائیں, حادثے کا شکار ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے.
اور 6 لوگوں کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے اہم منصوبوں پر کام کرتے ہیں جو امریکہ کی قومی سلامتی ہے۔ اب دیکھیں ایران میں بھی ایسے ہی نظر آیا ہمیں، اور اس کا تو خیر وہ کریڈٹ لے لیتے تھے امریکہ یا اسرائیل کہ ہم نے کیا ہے۔ ایران کا یہ معاملہ بڑی خاموشی سے رہا کہ کیا یہ ایران نے کیا ہے، نہیں۔ وائٹ ہاؤس سے آج بھی جب وہ صحافی سوال پوچھ رہا تھا تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ 3 سال اس معاملے کو ہو چکے ہیں، ابھی تک انہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو ایران میں تو اسے بہت بڑی کامیابی دیکھا جا رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے دعویٰ نہیں ہوا ابھی تک کہ یہ بدلے کا وعدہ انہوں نے پورا کیا یا نہ کیا۔ اس پہ اور بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی۔ اب تھوڑی پاکستان کے حوالے سے بات بھی ظاہر ہے لازمی ہے۔ دیکھیں جیسا نتن یاہو اسرائیل کے لوگوں کو اپنی جیت کے اعلان کا بیانیہ بتا رہا تھا، ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے ایران کو قابو کر لیا، یا ڈونلڈ ٹرمپ روز اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ ایران پہ جنگ جیتنے کے دعوے کرتا ہے، ایران کی نیوی ختم کرنے، فضائی فوج ختم کرنے، میزائل صلاحیت ختم کرنے۔ یہ ہر روز آپ اس کی ٹویٹ دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، پیغامات دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستان کے حوالے سے بھی مذاکرات کا یہی معاملہ ہے۔ مذاکرات کی کوشش کو تو سراہنے کے لیے ہر ذی شعور انسان تیار ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات ہے۔ جنگ تو تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے۔ یہ بات آرمی چیف آج ایران کو بھی کہہ رہے تھے۔ انسانی جان تو چاہے دیکھیں مسلمان ہو، انسان ہو، کوئی اس کی بچانا لازمی ہے، سراہنا چاہیے۔ لیکن اس میں معاملہ کیا ہے، تھوڑا سا تمہید باندھوں۔ دیکھیں 100 سالہ آپ تاریخ صرف اٹھائیں دنیا کی، عالمی جنگ، جنوبی کوریا کی شمالی کوریا سے لڑائی، ویتنام کی جنگ، سوویت یونین کی افغانستان سے جنگ جس میں سوویت یونین ٹوٹا، بوسنیا کی جنگ دیکھیں بڑی مشہور جنگ تھی، عراق کی 2 جنگیں دیکھیں، افغانستان 127 ممالک کی جنگ، ابھی روس یوکرین کی، اور اب ایران امریکہ اسرائیل کی بہت بڑی جنگ۔ انہیں رکوانے کے لیے کون میدان میں ہے؟ امریکہ۔ کیمپ ڈیوڈ میں ایگریمنٹ ہوئے، بوسنیا کی جنگ کس نے رکوائی؟ روس سامنے آیا، ترکی آیا شام میں امن کے مذاکرات کے لیے، روس آیا آرمینیا آذربائیجان سیز فائر کے لیے، سعودی عرب آیا ایران کے اپنے تعلقات کے لیے چین کی مدد سے، پھر دوحہ کا ایگریمنٹ، قطر جو آپ کو پتہ ہے غیر جانبدار ملک، پھر سوئٹزرلینڈ جنیوا جہاں تمام دنیا کے عالمی مذاکرات۔ اب یہ جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے، اس میں آپ امریکہ، چین، روس، قطر، سوئٹزرلینڈ یا سعودی عرب، ان ممالک کی سفارتکاری اور ان کی معیشت چیک کریں، کیونکہ معیشت پہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ بند کروانے کے لیے مطالبہ پیش کیا ہمیں $3 ارب دے دو، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اب پاکستان میں جو مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی امن لا رہے ہیں، ہماری ہاں منع میں فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بیانیہ آپ روز سنتے ہیں۔ یہاں پہ تو حالات یہ ہیں کہ اپنے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت 90% جس کے پاس سب سے بڑی مقبولیت، اس کا رہنما بے گناہ جیل میں۔ مذاکرات تو چھوڑے، اس کی انہوں نے آنکھ نکال دی، اور صرف اس حد تک نہیں، اس کی بیوی بشرا بی بی، یہ بھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ رات کو اسپتال لے کے گئے، خاندان کو بتائے بغیر علاج کریں۔ یہ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، مسلم دنیا میں تو چھوڑے ہیں، کسی دنیا میں سالسی کرتے والے ایران کی جنگ بند کروانے والے دعوے، اپنے پاکستان میں حالات دیکھیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ ظلم، عمران خان کی اہلیہ، اور وجہ کیا ہے کہ جب عہدے سے نکالے گئے تو ملاقات نہیں کی، بس یہ قصور ہے۔ یہ زلفی بخاری کے ذریعے پیغام آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ساتھ ڈی جی ایس آئی نے کہا ملاقات کریں، عمران خان نے جب نکالا، یہ خود عمران خان کا بیان ہے کہ ڈی جی ایس آئی تھے عاصم منیر، اور بشرا بی بی کا آپا میرے ملاقات کرنے کا نہیں، تو آج آپا کی آنکھ نکال رہے ہیں۔ اب یہ جو دیکھیں سفارتکاری کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کا موازنہ باقی ممالک سے بھی کر لیں، اپنے ملک کے حالات تو پتہ ہیں آپ کو، یہاں روزانہ غربت کی بنیاد تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عوام اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ملک میں بجلی ہو نہ ہو آپ کا بل زیادہ ہی آئے گا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو بھینسوں کے گوبر پر بھی آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ استعمال شدہ سرنجیں پنجاب کے اسپتالوں میں آپ کو لگائی جاتی ہے، کیونکہ ادویات وہاں سے، اور سرنجوں کے جو پیسے ہیں وہ سارے مریم نواز کے جہازوں پہ لگ گئے، یا ان کی سرجریوں پہ لگ گئے، ان کی مشہوری پہ لگ گئے، یا ان کے باؤ جی کے اسپتال پہ لگ گئے۔ آپ کے لیے اخراجات ادویات پوری کرنے مشکل ہے۔ آپ دیکھیں وہاں عوامی احتجاج کے لیے اگر آپ نکلیں، عوامی احتجاج تو گولیاں مار دیتے ہیں، کسان ہو، تاجر ہو، مذہبی رہنما ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر، کوئی طبقہ بھی اٹھے، بالکل شمالی کوریا کی طرح نیست و نابود کر دیتے۔ یہ مذاکرات کروانے والے اپنے ملک میں اسلام آباد میں گھر گرائے جا رہے تھے تجاوزات پہ، اور وہاں ملبہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور جو بولنے والے میڈیا کو تو چلے چھوڑے، صحافی بیچارے کیا بولیں گے، جج نہیں بول سکتے، ججوں کے گھروں پر یہ حملے کرتے ہیں۔ وہ شعر سنا نا آپ نے، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے، انہوں نے واقعی کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ 30 ارب کے جہازوں پہ سفارتکاری کروانے والے یہ صرف مالکان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جنرل حمید گل جو آئی ایس آئی کا سب سے بڑا جنرل تھا، آپ کو پتا ہے، سوویت یونین توڑنے والا مشہور و معروف عام آدمی نے، اس نے کہا، اور اس نے امریکہ کے لیے بڑا کام کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ آن ریکارڈ بیان ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے نہیں کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ ہلری کلنٹن نے بعد میں کہا تھا، یعنی آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے اور آرمی چیف کی مرضی سے حکومت، بدلے میں کیا ملتا ہے؟ مدت ملازمت توسیع، یا جو بنائی حکومت اس کو سپورٹ، بس۔ ملکی خزانہ شانہ کوئی نہیں، یہ سارا جھوٹ۔ ملکی خزانے کو پھر وہ حکومت اپنے باپ دادا کا مال سمجھ کے عیاشی، خاندان کو نوازنا، یا پاکستان سے پیسہ باہر نکال کے لے جانا۔ انہوں نے $100 ارب پاکستان لانے کا وعدہ کیا، اور 4 سال بعد حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر سے $100 ارب نکل گیا۔ آپ کو کیا ملا؟ مذاکرات۔
دیکھیں ایران تو 44 دن کی شدید ترین بمباری اور جنگ کے بعد بھی بجلی بھی اپنی عوام کو دے رہا ہے، گیس بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے اور سستا ترین پیٹرول بھی. اور پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن باقی سب کچھ نہیں ہے. یہاں تو بچوں کے امتحانات میں میٹرک کے وہ جو امتحان اس میں بھی کلثوم نواز پہ مضمون لکھتے، شہباز شریف اور مریم نواز کے اوپر مضمون لکھتے ہیں. اور اسپتالوں کی جیسے میں نے بات کی، پنجاب میں ادویات انہوں نے پتہ ہے کہاں لے، 74 ارب مریم نواز نے خرچ کیا کہاں پہ؟ اپنے باؤ جی کے اسپتال پہ، کہ میں عمران خان کے 3 اسپتالوں کا ایک نیریٹو بیانیہ بناؤں. ایڈز پھیلائی جا رہی ہے پنجاب میں استعمال شدہ سرنجز پہ. تمام اسپتالوں کی ادویات، وہاں رش دیکھیں، میں وہ ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا علاج تو چھوڑ دیں، 10 لاکھ کا صحت کارڈ آپ کا کھا گئی ہے. 10 لاکھ کا صحت کارڈ آج سارے وہ کھڑے ہوئے باہر بیچارے. اور یہاں پہ حالات صرف خوراک سے لے کے ہر چیز میں اس وقت پاکستان کی معیشت، تمام ادارے، شعبے تباہ و برباد. بہرحال تحریک انصاف کی ایک آخری خبر پہ بات کروں. یہ جو ابھی ان کا دعویٰ آ رہا ہے کہ ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری ابھی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، بڑا کچھ ملے گا، لیکن میں ان مذاکرات کو آپ یقین کریں میں ایران والے مان جاؤں گا، یہ نہیں مان سکتا. ان پہ تو علیمہ خان نے تنقید کی تو جمعرات والے دن یہ اڈیالہ جیل ہی نہیں گئی. وہ 6 کی لسٹ جو آتی ہے انہوں نے زحمت ہی نہیں کہا، ملاقات کرواتے نہیں ہیں، وہاں جا کے کیا کریں گے ہم. یہ تو ان کے حالات ہیں. فی الحال ان کی جلسے کی تیاریاں ہیں، ان کو اس میں عوامی رائے کا اندازہ ہوگا. دیکھیں یہ سہیل افریدی کا جلسہ انتہائی اہم ہے اور ہم لوگ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں ضرور جائے، خان کے نام پہ ہے، لیکن اس جلسے میں عوام کی شرکت، عوام کا جو رد عمل ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اندازہ ہوگا اس کے بعد کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بلا شبہ سوشل میڈیا پہ تو یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا. اچھا اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ظاہر کوشش تو کریں گے پوری، اور کرنی بھی چاہیے نا. اس میں یہ اپنی پوری جان ماریں گے، یہ اتنی جان ماریں گے یہ کاش اگر اس سے آدھی جان خان کی رہائی والے معاملات پر اڈیالہ جیل کی طرف مارتے تو خان کی رہائی ہو جانی تھی. بہرحال اب تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے اس پہ میں ایک پورا جامع منصوبہ جو ہے نا وہ پلان ان کے سامنے رکھوں گا اور آپ لوگ اس کو شیئر کیجئے گا، ان کو بتائیے گا یہ بہت سی چیزیں ابھی کر سکتے ہیں. ابھی گیم ان کے ہاتھ میں ہے لیکن فرق صرف نیت کا ہے. ان کی نیت اگر صحیح ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نیت چاہے مذاکرات ہوں یہ والے ایران امریکہ والے یا پاکستان میں تحریک انصاف والے، یہاں نیت کا فقدان ہے. اور یہی معاملہ اسرائیل کا بھی آپ کو پتہ ہے جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. بہرحال اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.